बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दुनिया में कहा जाता है कि ये जो अंगूठे हैं, इनके निशानात और इनकी जो लाइनें हैं, ये कई अरब लोगों की अगर सामने रखी जाएं तो भी आपस में मिल नहीं पाती। कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने चीज़ें बनाई ऐसी हैं, यूनीक और ख़ूबसूरत और कमाल। इसी तरह उसने अपने बंदों की ज़िंदगियाँ भी ऐसी बनाई हैं। हर बंदे की अलग, हर के दुख अलग, सुख अलग, उसके चैलेंज अलग, उसके थ्रेट्स अलग। मेरे पास जितने लोग आते हैं और शहर शहर से और गांव गांव से, बल्कि मुख्तलिफ़ क्लासेस से, इसमें बहुत खुशहाल घरों से भी होते हैं, आम मुतवस्सित तबके से भी होते हैं और लोअर मिडिल क्लास से भी होते हैं। सबके रंग फ़र्क हैं, सबकी ज़िंदगियाँ फ़र्क हैं, सबकी कहानियाँ फ़र्क हैं और सबके दुख भी फ़र्क हैं। कभी कभी तो लिटरली ऐसा होता है कि आप बात सुनते हुए उस दुख में और दर्द में डूब जाते हैं, पर बहुत कम ऐसा होता है कोई सुनाने वाला आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहा हो और ये बता रहा हो कि आई एम ए पैम्पर्ड चाइल्ड। किसका? रब का। रब ने मेरी ज़िंदगी ऐसी शानदार और आला बनाई है कि मैंने पाकिस्तान की आला तलीम, जो आला तरीन है, कि मैंने पाकिस्तान के आला तरीन तालीमी इदारे में तालीम पाई और फिर उसी तालीमी इदारे में उस्ताद बन के पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जब अपना दफ्तर बनाया तो शहर की बहुत शानदार जगह पे, और वहीं एक आला अफसर आपको पसंद कर लेता अपने बेटे के लिए और आपकी शादी हो जाती है। अब ऐसी ज़िंदगी में बज़ाहिर कोई दुख नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से पढ़े, आप अपनी मर्ज़ी से अपने जॉब की, अपना करियर अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशनल करियर इख्तियार किया और फिर आपको ससुराल भी ऐसा मिला, लविंग और बहुत उम्दा ख़ानदान, शौहर भी ऐसा मिला कि जो जिसे मोहब्बत के अलावा कोई और काम ही नहीं है और अपने काम पे जाता है और वापस आता है, और केयरिंग, और वो जो कहते हैं ना कि मोहब्बत से ख़राब कर देने वाली कैफियत, वो। और शादी के पहले ही साल आपको अल्लाह ताला औलाद से भी नवाज दे, दूसरे साल दूसरा बेटा भी आ जाए। आप सोचिए कि फिर ज़िंदगी स्मूथ गुजरती रहे, आपका अपना ऑफिस, अपनी ज़िंदगी, अच्छे ताल्लुकात, अच्छी फैमिली, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की शादी भी हो जाए, और शादी के बाद एक रोज़ आप कंसल्टेंट के पास बैठे हो और आपकी आंखें एक अजीब हैरत की दास्तान सुना रही हों और आपको सुनते हुए यकीन ना आ रहा हो, और वो बता रहे हों कि इतनी लंबी शादी, 20-25 साल शादी, ऐसी उम्दा कि कभी लड़ाई नहीं हुई, ऐसी मतवाज़न कि कभी किसी मसले को फेस ही नहीं किया, ना पैसे का, ना कोई ताल्लुकात का, ना कोई नंद का मसला हुआ, ना कोई सास का मसला हुआ, ना कोई रिलेशन का मसला हुआ। इवन ये भी कि शौहर की निगाह भी इतनी अच्छी कि उसने ज़िंदगी में कभी बदनिगाही नहीं की, उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत ही नहीं है। अपने ऑफिस जाता है और शाम को घर आता है और आके टीवी देखता है कई घंटे और फिर सोने के लिए चला जाता है। ये सब बहुत अच्छा है, इट्स ए गुडी गुडी। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, जो मेरा सवाल था, और उसका जवाब ये था कि पिछले 6 साल से हमारी आपस में बात नहीं हुई। मेरा शौहर आता है और आँख नहीं मिलाता, मेरा शौहर उसी घर में होता है पर कलाम नहीं करता, और मुझे उससे आँख मिलाए हुए 6 साल हो गए। अब ये हैरत वाली बात थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपके मिजाज में मुझे बिल्कुल एक स्मूथनेस और एक शाइस्तगी और एक उम्दगी, आप तो इरिटेटिंग भी नहीं हो, घर में मुझे नहीं लगता आप कभी लड़ाई की हो। उसने कहा नहीं की, पर पिछले 1-2 साल पहले एक आध दफ़ा मैंने उसके साथ बैठ के सख्ती से बात की कि मेरा क्या कसूर है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो, कभी इरिटेट किया हो, कभी आपके ख़िलाफ़ को बदगोई की हो, को बदजुबानी की हो, कोई भी ऐसा इल्ज़ाम जो आम तौर पे मर्द अपनी बीवियों पे धरते हैं। तो मेरी तो ज़िंदगी में स्वाय आपके कोई और है भी नहीं है, और आपको प्रस्तिज की हद तक मैंने माना है, और आपने भी मेरा हमेशा ख्याल रखा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। यानी आप सोचिए ऐसी रेयर ज़िंदगी, उसमें कोई गिला ही कोई ना हो आपको अपने मियाँ से, अपने स्पाउस से। लेकिन मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। 6 साल के उस शब रोज़ गुज़रने के बाद अब आलम यह है कि ये जो दायां हाथ है आलमोस्ट ये शिवर करता है सोच सोच के। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस तक भी टीसें उठती हों, आपके जिस्म अब वक्त से पहले बूढ़े हो गए हों,
آپ کی زندگی میں بظاہر مسکراہٹ ہو اور اس کے پیچھے صدمہ ہو، اس کے پیچھے ایک بے یقینی ہو، آپ ظاہر اپنے بیٹے اور بیٹیوں دونوں بیٹوں کے ساتھ آپ خوش ہو، لیکن خوشی کا کوئی خیبی آپ کے پاس نہ ہو، بظاہر آپ مسکراتے ہو لیکن وہ مسکراہٹ بھی بے رس ہو، بے روح ہو۔ خواتین حضرات، یہ عجیب سی کہانی ہے، پر ہے۔ اگر اس سے پہلے مجھے اس طرح کے 2-3 واقعات میں نے نہ دیکھے ہوتے اور نہ سنے ہوتے، مجھے فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا، ہم ایک ایسے گھر میں گئے کہ جس کے میاں کے بارے میں کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ اپنی بیوی کو جب وہ عمدہ ترین سوٹ لے کے دیتا تھا تو اسی کپڑے کا جوتا بنوا کے دیتا تھا، یعنی اتنا میچنگ وہ چیزوں کو کرا کے دیتا تھا۔ اور اب سوچئے کہ جو بندہ کپڑے تک کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ باقی زندگی میں کتنی سہولت دیتا ہوگا۔ پر پھر اس کی زندگی میں عورت نہیں آئی، ایک مرد آ گیا، اور یہ مرد ایسا تھا کہ جس نے اس کو ایک ایسے کام پہ لگا دیا کہ پھر اس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ وہ اس کو کہتا تھا اور وہ ایک معمول کی طرح اس پہ عمل کرتا تھا۔ اس نے اس گھر کا جو آٹا تھا اس کو گھندواتا اور پیڑے بنوا کے چھت پہ پھینکواتا جاتا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا اس گھر سے رزق ہی روٹھ گیا۔ جتنی بے حرمتی یا بے ادبی وہ کر سکتا تھا، کروا سکتا تھا، اٹ ہیپنڈ۔ پھر اس نے اس کی جتنی جائیداد تھی وہ بکوا دی اور اس کے پیسے وہ لیتا گیا، پھر جتنا اس کے پاس جمع پونجی تھی وہ بھی لیا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ گھر کی ہر چیز بک گئی، اور وہ جو کبھی وہاں رئیس تھا اس کے پاس کچھ چیز نہیں باقی بچی۔ پھر اس خاتون کے بھائی نے ایک ان کو گھر لے کے دیا چھوٹا سا، اور اس گھر کے پورے حقوق اپنے پاس رکھے تاکہ وہ بھی بیچ کے اس کو نہ دے دے۔ اور اس آدمی کو ہم نے اس عالم میں دیکھا کہ وہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا سگریٹ پھونکتا تھا اور خالی آنکھوں سے آسمان کو دیکھتا تھا، اور اس آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ امید، نہ یقین، پتہ نہیں دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی بدبخت آ جائے تو آپ کی زندگی کی ہر چیز چھین کے لے جاتا ہے، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور زندگی کی پوری خوشیاں آپ کے ہاتھوں سے روٹھ جاتی ہیں، جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے ویسے اڑ جاتی۔ اسی طور پہ کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے تھے کہ جن کی زندگی میں اچانک سے ہی کوئی آدمی آتا ہے اور وہ آ کے ان کی زندگی کو خوف سے بھر دیتا ہے، ان کو موت سے ڈرا دیتا ہے۔ تو اچانک اس خاتون سے میں نے پوچھا، کبھی آپ کی زندگی میں، آپ کے میاں کی زندگی میں کوئی اچنبھا ہوا ہو، کوئی حیرت انگیز بات ہوئی ہو ایسی جس کی آپ توقع نہ کرتے؟ اس نے کہا ہاں، ایک دفعہ ہوا، یہ جب ہماری ناراضگی کا آغاز ہوا یا میرے میاں کو مجھ سے دور ہونے کا آغاز ہوا۔ اس بیچ میں ان 6 سالوں میں کبھی ان کے ساتھ کوئی فزیکل تعلق ختم ہو گیا، ان کے ساتھ انٹیمیسی ختم ہو گئی۔ آپ سوچیں، ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہوئے اب 2 اجنبی لوگوں کی طرح رہ رہے ہوں، زندگی بیچ میں پانی کی طرح گزر رہی ہو، اور آپ 2 کناروں کی طرح دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہ ہوں، احساس بھی نہ کرتے ہوں، اور آپ بینگ دا گرل، بینگ دا وائف، اس دکھ میں لت پت ہر وقت پرانے دنوں کو سوچتے ہوں، اور کوئی آپ کو ہیلپ کو بھی نہ آتا۔ تو اس خاتون نے کہا ہاں، ایک دفعہ ایسا ہوا جب یہ شروع کی بات تھی، اور میں ان کے پاس بیٹھ کے روئی، اور میں نے ان کی التجا کی کہ میں نے تو کبھی آپ کا دل بھی نہیں دکھایا، میں نے کبھی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں کوئی ایک جملہ میرے نہ روح میں ہے، نہ دل میں، نہ زبان پہ۔ میں اتنی خوش اس رشتے سے، اس تعلق سے، اور کیوں نہ خوش ہوں، میں ناشکری نہیں ہوں۔ میرے رب نے مجھے اعلیٰ ڈگری دی، اعلیٰ تعلیمی ادارہ دیا، وہ میں پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں، اور آپ جیسا میرا شوہر دیا، اور بچے بھی دیے، پیسے بھی اتنے کھلے، نہ کبھی آپ نے مجھے کمی آنے دی، نہ میرے رب نے کبھی کمی آنے دی۔ تو اس کی یہ آہوزاری سننے کے بعد اس میاں نے 6 سال پہلے ایک جگہ نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ بات کرو۔ تو جب انہوں نے بات کی ان صاحب سے اور کہا کہ آئی ایم ناٹ ہیپی، میرا میاں مجھ سے دور ہو رہا ہے، تو اس نے چھوٹتے ہی کہا تو اس کو چھوڑ دے، تو اس کو نہیں چھوڑے گی تو یہ مر جائے گا، اور تو اس کو نہیں چھوڑے گی تو پھر تو بھی مرے گی، اور اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گی تو تیری اولاد بھی مرے گی۔ تو یہ خاتون یہ بات سن کے سہم گئی، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو،
یہ لکھتی رہیں اور پھر لکھتے لکھتے ان کا ہاتھ جواب دے گیا اور انہوں نے لکھنا بند کر دیا. فون بند ہوا، پر اس کے بعد زندگی کی ساری خوشیوں کے رستے بھی بند ہو گئے، اس لیے کہ جس رستے سے خوشی آتی تھی، جس رستے سے سکھ آتا تھا، وہ رستہ ہی بند ہو گیا. جیسے کوئی نہر سوکھ جائے، جیسے کوئی دریا سوکھ جائے، پر اس کا کھلا پارٹ، اس میں پانی نہ ہو تو خوشی کہاں سے آئے گی. تو میں نے اس خاتون سے کہا، جس بدبخت نے آپ کی زندگی میں زہر گھولا ہے وہ آپ کا میاں نہیں ہے، یہ تو بیچارہ محبت کے ہاتھوں مارا گیا. یعنی جس آدمی نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے اس کو موت بیچی ہے، اس نے اس کو ڈر بیچا ہے، اس نے اس کے محبوب ترین رشتوں کا جانا، اور جانے کے بعد اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ ان 6 برسوں میں اس نے آپ کے میاں کے بینک سے کتنا پیسہ نکلوایا ہوگا. اس نے آپ کے میاں سے آپ کی زندگی اور آپ کے بچوں کی زندگی کے نام پہ کتنا اس کو لوٹا ہوگا. اس لیے کہ ایسے بدبخت، اب تو پہلے کہیں خال ملتے تھے، اب تو چونکہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ خوشیاں کم ہیں، سکھ کم ہیں، تو پھر انہی کم ہوتی چیزوں کو ایک وہ ڈر بنا کے، ایک خوف بنا کے بیچتے ہیں. یہ لوگ باقاعدہ سپائنگ کرتے ہیں. جو خوش جوڑے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا نظر لگانا، یہ نظر لگانے کی حد تک یہ لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں، پھر ان تک پہنچتے ہیں، پھر ان میں سے کسی ایک آدھ کو وہ اپنے سحر میں، اپنے طلسم میں لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو اس کی موت بیچتے ہیں. خواتین حضرات، اگر موت انسانوں کے بس میں ہوتی تو آدھی دنیا مر چکی ہوتی. یہ موت میرے رب کے پاس ہے اور زندگی کا تحفہ ہے موت. موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب یہ حفاظت چھوڑ دیتی ہے تو زندگی جاتی ہے. میرے رب کی سنت نہیں ہے، وہ اعلان نہیں کراتا، نہ کسی کو اس نے اپنا اختیار دیا ہوا ہے. پر اب سوچئے کہ ہم بہت اچھے ہونے کے باوجود اندر سے کہیں بہت سادہ ہوتے ہیں، اور ہم ان لوگوں سے موت خریدتے ہیں جو موت بیچ بھی نہیں سکتے. پر ہم اپنی مہربان دل کی وجہ سے، ہم اپنی شاید کوئی عقیدے میں کمی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہم کو مار دے. ان ہاتھوں میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے. موت بھی اللہ کے پاس ہے، زندگی بھی اس کے پاس ہے. وہ اپنا اختیار لوگوں کو بانٹتا نہیں ہے. میرے رب کے اختیار کوئی ریوڑیاں نہیں ہیں کوئی جگہ جگہ جو بانٹ دے. یہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جھوٹے اول و آخر، پر یہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، بر صغیر کے سارے علاقوں میں جہاں جہاں لوگ اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ ان کو کسی نہ کسی ایسی چیز کا ڈر اور ہوا دکھا کے ان کو زندگی کا چھن جانا، زندگی کی خوشیاں چھن جانا دکھاتے ہیں اور پھر ان کو لوٹ لیتے ہیں. میرا رب ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں سوچتا ہوں تو لٹرلی ہال آتا ہے کہ ایسے لوگ کتنی شدید اور بڑی سزا کے مستحق ہوں گے کہ جو جیتے جاگتے لوگوں کی خوشیوں کو مار دیتے ہیں، ان سے چھین لیتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ان کو بھی تو موت آنی ہے، ان کو بھی تو قبر میں جانا ہوتا ہے. وہ سارے دکھ جنہوں نے لوگوں کو دیے ہوں گے، وہ سارے جمع ہوتے ہوتے پائل اپ ہوتے جائیں گے اور ان کے نیچے دب کے جب مریں گے. لیکن اس سے پہلے کتنے ظالم یہ ظلم کماتے ہیں. دعا کیجیے گا اس خاتون کے لیے بھی، اس کے گھر کے لیے بھی، اور ان ساری خواتین کے لیے اور ان سارے مردوں کے لیے کہ جو بیچارے اس آزمائش میں پھنس جاتے ہیں کسی نہ کسی جال ساز کی، کسی نہ کسی، وہ جو کہتے ہیں نا نظر بند کرنے والا، وہ جو بار دل بند کر دیتے ہیں، ایسا وہ منظر کشی کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے واقعتاً اس کا موت پہ اختیار ہے. اگر یہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو میری بیوی بھی مر جائے گی، میرے بچے بھی مر جائیں گے. دنیا ایسے تھوڑی مرتی ہے. یہ وہ پنجابی میں کہتے ہوتے تھے کووں کے کہنے سے بیل نہیں مرتے، اور ایسے مردود لوگوں کے کہنے سے لوگ بھی نہیں مرتے. پر ہم اپنی خوشیوں کو اپنی کمزور عقیدے کی وجہ سے یا بد عقیدگی کی وجہ سے مار دیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے تاکہ زندگی آپ پہ مہربان رہے اور رواں رہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.